औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। और कोशिश होती है तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को आपसे प्रोग्राम में मिलवाएं और उम्मत को इत्तेहाद का मैसेज दें। उलमाए इकराम भी आते हैं, वो भी इत्तेहाद पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। जहाँ जहाँ पर इत्तेहाद की ज़रूरत है हमें वहाँ वहाँ अपना किरदार अदा करना है। आज भी हमने बहुत ही रिक्वेस्ट कर टाइम लिया है हमने, जिन शख्सियत से किसी तारफ़ के आप मोहताज नहीं हैं और आपकी जमात की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, सर्विसेज हैं कराची शहर के लिए। मजहबी हमागी से लेकर उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने में आपकी जमात ने भी बड़ा काम किया है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जनाब अल्लामा मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब ने आज हमें टाइम दिया। आपको सर खुशामदीद किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपके और कीमती वक्त इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत मौजूद है जो कराची की बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर इंतखाब आलम। ही इज़ द CEO ऑफ पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल ने मुझे मदऊ किया और अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का। बिल्कुल, आपसे न सिर्फ मैसेज, बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करेंगे। सरबराह पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद शादाब रज़ा नकवी साहब, सुन्नी तहरीक का सरबराह होना कोई आसान बात नहीं है। कमोबेश 1.5 साल कबल आपने इस मनसब का हलफ लिया है, आप इस मनसब पर फायज हुए हैं। माजी के सरबराहान ने क्या किया, आप आगे क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारी गुफ्तगू होगी। स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद हैं, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। शादाब साहब, बड़ी जिम्मेदारी है। कराची एक मुल्क है, एक बड़ा शहर है जिसमें सेंसस तो हमें 1.5 करोड़ की आबादी बताते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर 2.5 से 3 करोड़ की आबादी बताते हैं। फिर उसमें इतनी बड़ी जमात की सरबराह की सीट, फिर अपनों की नाराज़गियाँ, फिर पॉलिटिक्स, हर चीज़ को फेस करके सरबराह का बड़ा किरदार होता है। आपको लगता है कि ये मुश्किल काम है? आप 5 साल के टर्नओवर में ये जहाँ जहाँ पर गैप है, जहाँ जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वो आप सब कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में बतू किया। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। मुल्की हालात वो भी नाखुशगवार हैं और आलमी सतह पे भी अगर देखा जाए तो एक अफरा तफरी है। तो इन हालात में अगर दोस्तों ने इत्तेमाद किया है और चूँकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक दीनी जमात है, तो हम बहुत सारी कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी ज़िम्मेदारियाँ रखते हैं। वो हमारे फ़राइज़ हैं और तंज़ीमी फ़राइज़ वो अलग हैं। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ गो हैं कि जिसने तौफ़ीक दी है और जिसकी रज़ा के साथ ये मनसब मिला है, तो वो इसमें कोई अच्छा किरदार अदा करने की भी तौफीक देगा। और इंशाअल्लाह अपने ताईं जो मुमकिन हो सका मुल्क व मिल्लत के लिए वो इंशाअल्लाह मुस्बत किरदार अदा करेंगे। शादाब रज़ा साहब, एम्स क्या हैं, मकासद क्या हैं कि जो माजी में हासिल ना हो सके हमने वो हासिल करना है? जैसे अपनी पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत है तो इत्तेहाद पैदा करना है, अपने लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना है, मजहबी हमांगी में आपने क्या किरदार करना है, कोई कमेटियां बनानी है, मेल जोल बढ़ाना है, उसमें क्या आपने माइंड बनाया हुआ है? चूँकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पाकिस्तान की एक अक्सरियती जो मसलक है अहले सुन्नत व जमात, उसकी नुमाइंदा तंजीम है। और हमारे जो बानी हैं मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हम समझते हैं कि उनके जो विज़न को आगे
لے کر صحیح معنوں میں بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ ملک پاکستان کے اندر انصاف کی بالادستی چاہتے تھے اور فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے تھے. صحیح. اور ان کا سب سے بڑا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ جب تک اس ملک کے اندر انصاف کا دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہ فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں نہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کر سکتے کو ہم وار کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہم اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو حکومتی ایوان ہیں ان تک اپنی اس بات کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے صحیح. کہ جب تک ہم طاقت کے آگے جھکنا بند نہیں کریں گے اور انصاف کا دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ جو غرباء تھے ان پر تو حدیں جاری کی جاتی تھیں لیکن امراء جو تھے ان کو درگزر برتا جاتا تھا جس طرح آج ہو رہا ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے لیے بھی حد جاری کروں گا. بتائیں. تو یہ ہے انصاف کا معیار. تو جب تک ہم جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس تک نہیں پہنچائیں گے اور طاقت کی بنا پر اگر ہم حقوق کو سلب ہوتے دیکھیں گے صرف اس لیے کہ ملک میں امن قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہر بندہ وہ انصاف کی طرف نہیں جائے گا وہ اپنی طاقت بنانے میں لگ جائے گا کہ کیونکہ یہاں سلام ہی طاقت کو ہے تو ہمیں طاقت کی طرف جانا ہے. اچھا طاقت کی چونکہ شاداب صاحب آپ نے بات کی پھر سنی تحریک آپ سربراہ ایک یہ بھی الزام کہیں یا ایک مائنڈ سیٹ ایک نیریٹو ہے لوگوں کا اہل کراچی کا کہ جی ایس ٹی والے بڑے خطرناک لوگ ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں تو یہ ان کا درست ہے تاثر؟ ایسا نہیں ہے. ہم خود جو ہے پاکستان سنی تحریک کی تاریخ بڑی تلخ ہے. 400 کم و بیش شہادتیں اور 2 قیادتوں سمیت یہ شہادتیں ہیں. تو ہم ظلم کا خود شکار رہے ہیں اور یہ جو شہادتیں ہیں وہ صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں یہ ہوئی. صحیح. اور یہاں پر ایک وقت تھا کہ ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال بھی ہوتا رہا ہے لیکن قائدین کی تربیت ثابت قدمی سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ انشاءاللہ ہم ظلم کے خلاف جو ہے وہ کبھی نہیں جھکیں گے. اچھا آج بھی وہی پالیسی ہے؟ دیکھیں جب پالیسی آپ کی ٹھیک ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے تو میرا خیال ہے اس میں ہمیشگی رہنی چاہیے. آپ بھی اسی طرح ماضی میں جس طرح آپ نے کہا ہم نے قربانیاں دی ہیں لیکن تب بھی ڈٹ کے کھڑے تھے ظلم و جبر کے خلاف نا انصافی کے خلاف آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت بات کی. آگے بڑھاتے ہیں انتخاب صاحب. سماجی کام اگر سارے آپ لوگ ہی کریں گے تو پھر حکومت کے بھی کچھ کام بچا لیں وہ بھی بیچارے کچھ کر لینا ان کے پاس بھی تو بجٹ ہے اربوں روپے کا تو یہ سارے کام آپ کیوں کر رہے ہیں فلاحی لوگ؟ دیکھیں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس وقت این جی او بنائی تھی جب اس شہر کراچی میں 1000 بھی این جی اوز نہیں تھی. ٹھیک ہے. 93 کی میری رجسٹریشن ہے. ٹھیک ہے. اور سمجھ لیں کہ 30-32 سال ہو گئے. صحیح. اچھا صورتحال یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا تو شروع سے الحمدللہ یہ تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے ان کی مشکلات کو دور کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ گاڈ گفٹڈ تھا
کہ میں نے جب کام شروع کیا تو میں اوجھا ٹی بی سینیٹوریم جاتا تھا. وہاں ٹی بی اور ایم ڈی آر کے پیشنٹ ہوتے تھے. اس زمانے میں لوگ ٹی بی کے پیشنٹس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ٹی بی لگ جائے گی, اور وہ شہر سے دور بنایا جاتا تھا. اوجھا ٹی بی سینیٹوریم شہر سے بالکل دور تھا. اس وقت علاج بھی نہیں تھا اس کا ٹی بی کا. تو ہم جب جاتے تھے وہاں پر تو انٹیریئر کے بھی بہت سارے لوگ آتے تھے, بلوچستان کے بیچارے لوگ آتے تھے, کراچی کے جو ریموٹس ایریاز ہیں وہاں سے وہ جو لوگ آتے تھے. تو بہت برا حال تھا اس وقت, کیونکہ اس وقت نہ زکوٰۃ فنڈ تھا, نہ گورنمنٹ کے جو فنڈ ہوتے تھے اتنے. تو ہمارے ساتھ جو فلنتھراپسٹ جاتے تھے تو ہم ان کو میڈیسن وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ان کو اچھی جو اپنا خوراک ہوتی تھی, جو ڈائٹ ہوتی تھی, جی ہاں, وہ ہم جا کے وہاں پرووائڈ کرتے تھے. اچھا, آہستہ آہستہ گریجولی پھر جو ہے نا فنڈس آنے لگے. سندھ گورنمنٹ کے بھی آئے, پھر فیڈرل گورنمنٹ کے بھی آئے, پھر جناب زکوٰۃ فنڈ بھی آیا. تو پھر حالات آہستہ بہتر ہونے لگے. ہم جب اس وقت زمانے میں جاتے تھے تو وہ جھاڑیاں ہوتی تھیں, اور جناب جو آج الحمدللہ اوجھا کو پورا ڈاؤ ہاسپٹل بن گیا ہے, بہت بڑا ہاسپٹل بن گیا ہے. تو میں اس زمانے میں جاتا تھا, اور جو میرے ساتھ فلنتھراپسٹ جاتے تھے تو وہ اس سلسلے کو ہم نے آگے بڑھانا شروع کیا. تو آپ جس طرح ریلی اپریشیٹ, آپ لوگ فرشتہ سخت لوگ ہیں, آپ لوگ ہمیں بشری رہنے دیں, خدا کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. سر میں اب آ رہا ہوں نا سر, آپ تھوڑا سا حوصلہ تو کریں انتخاب صاحب. لیکن آپ ہی کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو مافیا کہا جاتا ہے, جو کسی ایجنڈاز کے تو وہ آپ مافیا نہیں ہیں, انتخاب صاحب مافیا نہیں ہیں. الحمدللہ آپ میرا کام دیکھیں گے نا تو اب سے نہیں, جو میں نے 30 سال میں جو کام کیا نا وہ آپ کو نظر آئے گا. میں صرف آج کی بات کروں گا, ابھی پچھلے کوئی میں 30 سال کی بات ہے. آج الحمدللہ میں نے 3 ہینڈ پمپ کا افتتاح کیا ہے. ایک جناب منگو پیر میں جا کے کیا, وہاں پر جناب کیا نام میں نے سمر پمپ لگایا. دوسرا میں نے جناب کیا نام ہے اپنا یہ اپنا نیو لیاری میں کیا. وہ کرسچن کالونی ہے. میں نے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ اس کو فرقہ واریت, تو تمام چیزیں, تو ہم تو بیلوس الحمدللہ کام کر رہے ہیں. آج جو میں نے دوسرا ہینڈ پمپ لگایا نا وہ کرسچن کالونی میں, وہاں موسٹلی جو ہے نا کرسچن آبادی تھی, وہاں برابر میں چرچ بھی تھا اور اسکول بھی تھا. تو ہم نے سیکنڈ جناب اللہ وہاں کیا, اور تیسرا جناب اللہ ہم نے یہ سرجانی میں اپنا شابیک گوٹ ہے وہاں کیا. تو آپ اندازہ لگا لیں, آپ مجھے مافیا سے نام ملائیں خدا کے واسطے, کیونکہ میرا جو کام ہے نا خدمت ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. آپ لوگوں کا ایک جو اکاؤنٹ ہوتا ہے ماضی کی حکومتوں میں, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمیں بڑے بڑا ہیڈ لائنز چلا کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ان اکاؤنٹس کے تھرو فورن فنڈنگ ہوتی ہے. نیگیٹو ٹرانزیکشن. اور یہ جو لوگ ہیں جو دکھتے فرشتہ سستے ہیں, یہ سہولت کار ہیں, تو اب سب آ گئے اس میں. سب نہیں آ گئے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے اور ہیں, ابھی بھی ہیں, جو اس نام پہ جناب والا ارن کر رہے ہیں اور جناب اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو جو بھی اچھا, آپ اس کراچی میں کوئی ایک بندہ بھی بتا دے کہ میں کبھی یہاں پر کوئی چندہ وندہ کرتا ہی نہیں ہوں. میرے جو اپنے ڈونرز ہیں نا وہ میرے اپنے بہن بھائی ہیں, میرے ریلیٹیوز ہیں, میرے دوست احباب ہیں. یہ حرین نے تو میرے ساتھ کچھ عرصے کام بھی کیا, اور اس نے دیکھا کہ ہم کسی سے, اچھا میرے 2 میڈیکل سینٹر چلتے ہیں. ایک تو سمجھ لیں 20 سال پرانا جو ملیر کھوکرآباد میں یعقوب مرزا میموریل کلینک الٹرا ساؤنڈ سینٹر میرے والد کے نام کا ہے. اس کو میں نے 10 روپے کی پرچی پہ شروع کیا تھا, اور میرے پاس اتنا نہیں کہ ڈونیشن آتا تھا ان شیپ آف میڈیسن, تو ہم فری آف کاسٹ میڈیسن دیتے تھے 10 روپے میں. ایک انروین سیرپ آتا تھا 110 روپے کا, وہ بھی ہم فری میں دیتے تھے. اچھا سر, ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے, وہ یہ کہ آپ نے لائک ابھی آپ ہینڈ پمپس لگا رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیکٹرز میں آپ کام کر رہے ہیں, تو پھر پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کیوں نام رکھا ہے اس کا, صرف ایک پیشنٹ سے ریلیٹڈ؟ ہاں دیکھیں, میں آپ کو بات ہوں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب میں شروع میں ہم نے اس کا نام رکھا تھا نا پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی, تو ہمارے ساتھ جو ہمارے چیف ایڈیٹر ہوتے تھے حاجی محمد شفیع اسٹیل والا صاحب ہوتے تھے. حاجی شفیع اسٹیل والا صاحب کا آج بھی وہاں پر ہے موجود, لیکن وہ دنیا سے چلے گا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو جب ہم نے نام لے لیا, رجسٹریشن کروا دی نا, تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ یار انتخاب اس کو جو ہے نا پیشنٹ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بنا دو. اچھا, یہ میری جو ہے نا کوتاہی سمجھ لے, یا ٹائم نہیں ملنے کی وجہ سے میں پھر اسی کو اس طرح لے کے چلتا رہا. اور آج الحمدللہ میں سارے سیکٹرز پہ کام کرتا ہوں. پیشنٹس کے حوالے کے علاوہ میں آرفنیج کے لیے بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہم نے الحمدللہ کام کیا. میرے آپ پروفائل دیکھیں, آپ کو خود نظر آ جائے گا. مزید آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. سربراہ سنی تحریک پر موجود ہیں شاداب رضا نقشبندی صاحب. شاداب صاحب, ماضی میں کراچی اسی شہر میں جس کو میں غنی پرور لوگوں کا شہر کہتا ہوں, اس میں ماضی میں بڑی خون ریزی ہوئی ہے, چاہے وہ فرقہ واریت کی بات کر لیں یا پولیٹیکل بینیفٹس کی بات کر لیں, اقتدار کے حصول کی جنگ کہہ لیں. نوگو ایریاز ہوا کرتے تھے. آگے یہ وقت نہ آئے, ہمارے آنے والے بچے وہ سچویشن نہ دیکھیں کہ وہ 9 مئی اور وہ دیگر حالات. اس کے لیے سنی تحریک اور شاداب رضا صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم مذہبی ہم آہنگی پہ کس طرح آپ کام کر رہے ہیں؟ کہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کارکنان سے معاملہ چلتا ہے اور وہ اوپر تک آ جاتا ہے.
پھر وہ قومیتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, خون ریزیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں, جو آپ نے جن معاملات کا یا جن سانحات کا آپ نے ذکر کیا, اور اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے کنٹرول کا کیا اختیار کسی ایک تنظیم کے پاس ہو سکتا ہے, یا یہ سب کچھ نہ ہو, اس کے لیے سب سے بڑا کردار حکومت کا بنتا ہے. MQM پاکستان کے پاس تھا اس وقت, حکومت میں تھیں, تو آپ اس حکومت لیے کو ان بلیم کو دیتے ہیں اس بات ہاں کا؟ ہاں بالکل. ٹھیک ہے. یہ جتنا بھی ماضی میں شہر کراچی کے ساتھ کھلواڑ ہوا, یہاں دہشت گردی رہی, وہ لسانی بنیادوں پہ ہو یا مذہبی بنیادوں پہ ہو, صحیح. جی جی وہ حقیقت میں حکومت کا فیلئر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ جو فرقہ واریت ہے یا فرقہ بندی ہے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, صحیح, یہ صدیوں کا مسئلہ ہے. صحیح. ٹھیک. آپ جب تک دیکھیں, ایک تو بڑا سادہ سا اس کا حل یہ ہے ہاں کہ چونکہ قرآن و سنت ایک ہے, کیا بات. ہمارے آقا ایک ہیں, تو اس کو میرٹ بنا کر صحیح, حکومتی سرپرستی پہ دیکھا جائے کہ کون اس پر پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا, زبردست, اور حکومت سختی سے جو قرآن و سنت کے منافی عقائد رکھتے ہیں ان کو زبردستی اس سے باز رکھا تو آپ جائے. نے کبھی حکومت تک کنوے کرنے کی کوشش کی بالکل اس پیغام؟ بالکل, یہ ہم نے حکومتی تجاویز میں رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, یا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے, تو پھر انصاف قائم کرنا پڑے گا. صحیح, پھر ہمیں جو کمزور ہیں, دیکھیں, جب تک طاقت میں توازن نہیں ہوگا تو امن قائم نہیں رہ سکتا. ایگزیکٹلی. صحیح. اور اگر ہم عوام کے اندر یا ہم مسالک کے درمیان یا دیگر جو سیاسی تنظیمات ہیں ان کے درمیان ہم ان کے حقوق کی محافظت نہیں کریں گے, حفاظت نہیں کریں گے, گورنمنٹ کی چونکہ ذمہ داری ہے, اور جس کا دل چاہے وہ کمزور کو کچل دے, جب یہاں پر یہ جنگل کا قانون ہوگا تو پھر کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا. صحیح. پھر ہر کوئی طاقتور کمزور کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرا پارٹی الیکشن, ان کے اکاؤنٹس اور ان کی فنڈنگز پر چھان بین کرتا رہتا ہے, ان کو بلاتا رہتا ہے. سنی تحریک کے جو فنڈز ہیں, جو آپ لوگوں کو پورا سال آپ کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, آپ کی بھی چھان بین ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے, یہ قانون کا حصہ ہے, تو ہمیں اس سے گزرنا پڑتا ہے, اور ہمارے اکاؤنٹس یا جو بھی وہ سارا وہاں جمع ہوتا ہے. وہاں جمع نہیں ہو تو کوئی تنظیم الیکشن کمیشن میں وہ قائم رہ نہیں سکتی. الیکشن ہر سال ہوتے ہیں, ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں. کراچی کی عوام آپ کو اتنا مینڈیٹ نہیں دیتی جتنا MQM پاکستان یا دیگر جماعت اسلامی کے بھی 2-4 لوگ آ ہی جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ آپ اچیو نہیں کر پاتے؟ آپ کی قربانیاں بھی ہیں, شہر کراچی کے لیے آپ کی سروسز بھی ہیں, تو پھر وجہ کیا ہے کہ عوام آپ پر اعتماد نہیں کرتے؟ دیکھیں, چونکہ آپ کا سوال بالخصوص شہر کراچی سے ہے, تو پاکستان سنی تحریک کو شہر کراچی کے اندر طاقت کے زور پر روکا گیا. اچھا. بہت ساری یہاں قوتیں وہ پاکستان سنی تحریک کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھیں. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سنی تحریک جتنے بڑے حادثات سے گزری ہے, ایسا ہی اب تک الحمدللہ پورے کراچی میں ہم اب بھی نیٹ ورک رکھتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ نے کبھی کراچی کے عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی؟ الحمدللہ ہم باقاعدہ شہر کراچی کے اندر بہت سی فلاحی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. باقاعدہ ہمارا
ایک ٹرسٹ ہے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ، اس کے تحت بہت سی فلاحی سرگرمیاں تاریخ کے اندر، جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو یہ پاکستان اور شہر کراچی تو دور کی بات ہے، زبردست، وہاں پر 100 ٹرک پر مشتمل ایک بہت بڑی امداد پاکستان سنی تحریک نے یہاں سے روانہ کی۔ کیا بات، یہ جو آپ نے حضرت نے بات کی تو یہی ایک جذبہ ہے ہمارے یہاں مذہبی جماعتوں کا، ہم فلسطین تک کی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بڑا معصومانہ اور کڑوا سوال، شاداب صاحب کی موجودگی ہے سر، سربراہ سنی تحریک کے مثلا موجود ہیں، ماضی میں یہ الزام آپ کی جماعت پر بھی لگا ہے، جس طرح MQM پہ لگا، پیپلز پارٹی پہ بھی لگا کہ یو ہیو ملیٹنٹ ونگز، آپ لوگوں کی پارٹی میں ملیٹنٹ ونگز بھی ہوا کرتے تھے، کیا یہ تاثر صحیح تھا یا یہ فقط الزام تھا؟ دیکھیں، ایک بندوق چور کے پاس ہوتی ہے اور ایک بندوق چوکیدار کے پاس ہوتی ہے، صحیح صحیح، بس میں اتنا ہی جواب دوں گا۔ زبردست، بہت بہت خوبصورت نپات اللہ آپ نے جواب دیا ہے، ریلی اپریشیٹ۔ اب ذرا میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا وفاقی سیاست پر بھی آپ سے میں پوائنٹ آف ویو لوں گا۔ موجودہ حکومت اور اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، ہم کسی صورت بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو چل رہی ہے، اس گورنمنٹ کے اندر امن و امان کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ہمارے معاشی معاملات ہیں، ہمارے عدالتی معاملات ہیں، یہاں پر تو انصاف بکنے کا شور ہے، یہاں پر تو ہر ایک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، تصور کریں، یہاں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو معاشی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو یہ فیلئر ہے ہر میدان میں، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام جا رہی ہے، اور پھر جو سب سے بڑا سیاسی عدم استحکام جو ہے صحیح، وہ ہماری تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ یہاں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے ملک چھوڑ رہے ہیں، یہاں کسی کا کاروبار محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ابھی جو حالیہ واقعات آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے۔ لیونگ پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی تھی کہ پاور شیئرنگ کی، آپ کے آنے سے کیا آپ جو ہمارے مقتدرہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جن کی ہے، جو رولنگ جماعت ہے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے، ملاقات کر کے کسی بھی طرح سے کیا آپ وہ جو آپ کا شیئر ہے لینے میں کامیاب ہوں گے؟ بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا ہمارے ووٹ ہیں لیکن ڈبوں میں سے نہیں نکلتے، ہمارے لوگ کھڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن جیتتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ جو پاکستان ہے، اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے، اس لحاظ سے اس کے دشمن بہت ہیں۔ صحیح، ایگری، اسٹرانگلی ایگری۔ یہ ایک بہت کمزور ملک ہے کیونکہ اس کے مخالف بڑی طاقت میں ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر اگر آپ یہ خیال کریں کہ جو حکومت ہے، میں موجودہ حکومت کو بھی اس میں وہ رکھوں گا کہ ان کے فیصلے اپنے فیصلے ہیں، تو پھر تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان سے کوئی بات کریں تو یہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ یہاں کے لیے جو بیرونی قوتیں ہیں وہ یہ پالیسی بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں دینی جو جماعتیں ہیں ان کو آگے نہیں آنے دینا۔ اچھا، صحیح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ راستہ روکا جاتا ہے۔ جو لاسٹ الیکشن ہے وہ تو ایک بہت بڑی اس نے تاریخ رقم کی ہے، لیکن مذہبی جماعتوں کے ساتھ اوورآل یہاں ملک پاکستان میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن JUI تو کم و بیش وہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے اور ہر حکومت میں حکومت کا حصہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، مذہبی جماعت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا لیڈر
وہ مذہبی آپ کو نظر آ رہا ہو. اچھا بات کردار کی ہے. ٹھیک ہے. جمعیت اپنا فضل الرحمان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, اتنی طاقت میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ رہے ہیں, تو انہوں نے مذہب کے لیے کیا کیا ہے؟ تو جو بے ضرر مذہبی رہنما ہیں یا جن کا مدعا مذہب تھا ہی نہیں یا ہے ہی نہیں, تو میرے خیال میں ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں. صحیح. تو جو ناانصافی آپ کے ساتھ ہوئی, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ریپرزینٹیٹیوز کھڑے ہوتے ہیں بٹ ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جاتا, تو آپ نے اس کے خلاف کبھی احتجاج نہیں کیا؟ بالکل, ہم نے آواز احتجاج بلند کیا ہے, بڑا بھرپور انداز سے اس کو بلند کیا ہے. یہاں جو دیکھیں, احتجاج اس کا گنا جاتا ہے جو کہیں پر حکومت کے لیے اس قدر مشکل کھڑی کر دیں کہ وہ حکومت چلنا مشکل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک تو ظلم, اور اس ظلم پر آواز اٹھانے کے لیے بھی آپ کو اتنا سرمایہ چاہیے, تو پھر آپ کی سنوائی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے اصول اور وہ کہتے ہیں سزا اور جزا کا عمل بہتر کرنا پڑے گا. شاداب رضا نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ سنی تحریک, تو ان سے ہم بات کریں گے دیگر معاملات پر بھی کہ کراچی کس سمت جا رہا ہے, اور کراچی کی تعمیر, ترقی, تزئین و آرائش, سڑکوں کا جال, پانی کی فراہمی, تمام موضوعات بات کریں گے. لیکن ایک وقفے کا اس وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور انتخاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جب کراچی کی بات آتی ہے تو پھر کراچی میں ہمیں اب تو ایک مارکیٹ سی نظر آتی ہے. جب ہم جاتے ہیں, کن لوگوں کی مارکیٹ نظر آتی ہے؟ یہ سماجی لوگوں کی اور این جی اوز کی. بہت سارے نام ہیں, میں شاید گنوا ہی نہ سکوں, چھوٹی بڑی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا. انتخاب صاحب, کن کن شعبوں میں آپ خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے الحمدللہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام کیا, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کیا. اچھا, جس زمانے میں ہم کام کرتے تھے اس وقت آپ کو پتا ہے نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا, نہ اتنا جناب الیکٹرانک میڈیا ہوتا تھا, صرف ایک پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, اور جناب کیا نام ہے اپنا یہ ایک دو چینل ہوتے تھے, ٹی وی وغیرہ. تو اس زمانے میں جب ہم کام کرتے تھے تو کمیونیکیشن کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی تھی. تو ہم جو ہے نا مختلف کالجز میں نا کیمپ آرگنائز کرتے تھے, کراچی کے رینون کالجز میں. وہاں پر فری بلڈ گروپنگ کرتے تھے اور یوز میڈیسن کلیکٹ کرتے تھے. وہ دوائیں جو آپ کے استعمال کے بعد بچ جاتی ہیں, بیفور ایکسپائری ہم آپ پر جمع کرا دیں. تو ہم نے وہاں پر اس زمانے میں فری ڈرگ بینک بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں نے, بچیوں نے لالا کے جو جمع کرائیں دوائیں, ساتھ ساتھ جناب کیا نام ہے جو فارما والے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ان شیپ آف میڈیسن ڈونیشن دیتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا, آج کل تو اکنامی کی صورتحال تو بہت بہتر ہو گئی, اس زمانے میں تو لوگوں کے پاس کھانے کے نہیں ہوتے تھے وقت. جب ہم میمن گوڈ, اب یہ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب انہوں نے کیا کہا, حالانکہ میں نے روک دیا ان کو, جب انہوں نے ان کا کہ آج سے 20-25 سال پہلے 90s میں تو غربت تھی, ہے نا, کمیونیکیشن بھی نہیں تھا, ایگزیکٹلی, سوشل میڈیا نہیں تھا, ایک ریڈیو تھا اور پی ٹی وی تھا, ایسا ہی. ایگزیکٹلی. اچھا, پھر اس وقت بھی یہ کام کرے تو, آج اتنی جدت کے ساتھ دیگر ملک ہم نے بھی ترقی کی ہے, تو یہ مایوسی ہے نا سر. آپ کیا کہیں گے؟ وہ بچے کہتے ہیں کچھ نہیں, ہم باہر جا رہے ہیں, اس ملک میں کچھ نہیں رکھا. ریلی میں آپ کو, یہ تو ہم نا جب سے ہم پیدا ہوئے نا یہ سوچ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ اس ملک میں بہت کچھ ہے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ, ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ڈوئل اسٹینڈرڈ ہے یہاں پر, نو ڈاؤٹ, لیکن یہ کہ ایگزیکٹلی لوگ ڈسارڈن ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں رہ کے کام کرنا ہے. لوگ آپ جو کیا سمجھ رہے ہیں, جو باہر جا رہے ہیں جو لوگ, تو وہ بڑی کوئی عزت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان سے جو کام لیا جا رہا ہے اس سے بہت بہتر یہاں پر وہ لوگ اپنا لائف اسٹینڈرڈ گزار رہے تھے. میرے تو ماشاءاللہ بچیاں میری سب باہر ہوتی ہیں, تو وہاں ڈاکٹر بھی ہے میری بیٹی, لیکن وہ جب یہاں آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے, کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں کے لیے تو بہت آسانیاں ہیں, ہم لوگ کے لیے تو وہاں بہت ساری مشکلات ہیں. اچھا سر, یہاں پہ ایک کویشچن مجھے اور پوچھنا ہے آپ سے, کہ آپ اتنا ورک کر رہے ہیں, لائک ابو آئی گیس 30 ایئرز ہو گئے آپ کو, تو
स्टिल कुछ ऐसे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम अचीव नहीं कर पाते, तो कोई ऐसा काम है जो अभी तक आपने नहीं कर पाए हो आप? बहुत सारे काम है, देखिए ना, हमारे साथ तो लोग जुड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, उनके एक डेस्टिनेशन होती है, वो वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद हमने तो अपना सफ़र जारी रखना है, ठीक है ना। तो हमने अभी बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं थैलीसीमिया पे जब मैं काम कर रहा था उन लोगों के साथ, तो मैं ब्लड कलेक्शन वगैरह करता था, मैं जेलों में जाता था, जेलों में हमने जनाब ख्वातीन के लिए कैंप किया, ऑर्गेनाइज, ज़्यादातर वहाँ पर स्किन डिजीज हो जाती थी, तो हम वहाँ पर स्किन के कैंप लगाते थे। तो ये सिलसिला मुस्तकिल हमारे बुनियादों पर चल रहा है। ऑर्फनेज के पास हम जाते हैं, इसके अलावा राशन ड्राइव कर रहे हैं, और अभी जो है ना सबसे अहम जो काम मैं कर रहा हूँ, जो तकरीबन 10 महीने में तकरीबन 58 हैंडपंप आज तक लगा दिए। जबरदस्त। आगे भी इनकी सर्विस साहब की बात करते रहेंगे। शादाब नक्शबंदी साहब, एक अब आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि मिड ऑफ प्रोग्राम हम आ चुके हैं, नामूस रिसालत के लिए बड़ी सर्विसेज, बड़ी कुर्बानियां हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमारे माँ बाप, हमारी जान कुर्बान। आप आखिरी नबी हैं, आप खातमुन नबी हैं, आपके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म। बेशक। मुझे याद आते हैं वो मुमताज़ कादरी, फिर हुकूमत का एक नैरेटिव आता है, मजहबी जुनूनियत, किसी माइनॉरिटी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर भी कत्ल व गारत कर सकता है। ये कितना सेंसिटिव मामला है, कैसे आप मुतमईन करेंगे हुकूमत वक्त को या एस्टैब्लिशमेंट या दीगर स्टेक होल्डर्स को? उनको ये खदशा है कि मजहबी जुनूनियत का जो अंसर है मजहबी जमातों में, उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव ये मसला है, और मैं ये समझता हूँ कि कानून, जब कानून पर अमलदारी आपकी मजबूत होगी, तो किसी को भी किसी से ज्यादती का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, एक होता है ना कि मैं शादाब रजा साहब पर इल्ज़ाम लगा दूं कि आपने तौहीन की है, तो शायद मेरी तो कोई बात ना माने, लेकिन अगर शादाब साहब किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, किसी आम आदमी पे, तो सब मानेंगे। मजहबी जुनूनियत जो जिसका ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से नहीं है, जो दीगर बातिल मज़ाहिब हैं, वो भी मजहबी जुनूनियत का शिकार हो सकते हैं। सही। और यहाँ पर तो मैं ये भी कहूँगा कि बैरूनी कुव्वतों का इस कदर तसल्लुत है, सही, कि यहाँ पर जो मिनॉरिटी जो भी हैं, उसमें अक़लियत के पीछे हमारी हुकूमत खड़ी होती है, सही, बैरूनी दबाव की वजह से। ठीक है। यहाँ अक्सरियत को बिल्कुल पूछा नहीं जाता। टाइम्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का बड़ा अखबार लिखता है कि दुनिया में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मजहबी जुनूनी है। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन पर मुश्तमिल पिछले महीनों में एक 10 रुकनी वफद यहाँ पाकिस्तान अपनी सिफारिशात लेकर सिर्फ इस वजह से आया कि 295C को ख़त्म किया जाए। देखिए, कोई भी कानून है, उसका गलत इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारी अदालतें, ये सिक्योरिटी इदारे, ये पुलिस, ये किस मर्ज़ की दवा है कि वो उसको रोकें, चेक एंड बैलेंस रखा जाए। देखें, कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो उस इल्ज़ाम की बाबत सज़ा से पहले इन्वेस्टिगेशन है, फिर अदालतें हैं, सबूत फिर केस है, फिर सारा कुछ है। जब ये मराहिल मौजूद हैं, तो फिर ये क्यों हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी के साथ कोई नाजायज वो हो सकता है। सही। देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये बहुत बड़ा, बहुत हद तक इल्जाम है। सही। मुमकिन है इसमें किसी हद तक कहीं बैकवर्ड इलाके में कोई ऐसी हरकत भी हुई हो कि किसी के साथ कोई नाजायज किसी पर इल्जाम लगा हो, लेकिन शरीयत इसमें बड़ा सख्त वो अपना मौक़िफ़ रखती है कि अगर किसी के ऊपर आप शिर्क का झूठा फतवा लगाते हैं, तो वो
मुशरिक नहीं होगा, वापस वो लौट आएगा वो फतवा। इसी तरह तौहीन के हवाले से बड़ा सख्त जो है, तो मैं समझता हूँ कि जो वाकई मजहबी लोग हैं वो किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं। 15 मार्च और जो मैं एक आखिरी जुमला, और इसके बारे में करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान ये है कि अगर किसी काफिर को, किसी गैर मुस्लिम को ना हक कत्ल किया गया तो कल क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ खड़ा हूँ। क्या बात है, ये बहुत सख्ती तो से ये दीन तो हमें ये सिखाता है। अदल और इंसाफ के में बिल्कुल। तलकीन करता है। बेशक। 15 मार्च को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत गालबन, क्या मुल्क भर में आपको सपोर्ट और फिर हुकूमत की तरफ से कुछ कि इसको हर साल न सिर्फ आप बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत के आखिरी नबी हैं, सिर्फ सुन्नियों के नबी तो नहीं हैं। बिल्कुल जी, ये 15 मार्च जो है असल में तो आलमी सतह पर ये इस्लामोफोबिया डे था। सही। और मौजूदा हुकूमत ने मुमकिन है कि वो चूंकि क्रेडिट वो इससे पिछली हुकूमत को जाता था कि वो उसने किरदार अदा किया, तो वो उन्होंने इसको यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के तौर पर हमने उसको वेलकम कहा, हमारे लिए खुशाइन था कि, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से देखें, जो मगरिब है और दीगर कुव्वतें हैं, आप आए दिन तौहीन के हवाले से खाके शाया होते रहे, हुकूमती सरपरस्ती में ये काम होते रहे, तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि यही अमल यहाँ इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी दोहराया जाए? क्या हकीकत ये है कि देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जिस पर इल्ज़ाम लगता है और वो अदालतें उसको साबित भी करती हैं, उसके लिए सज़ा का तयन भी हो जाता है, फिर बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत इस कदर बढ़ जाती है कि रातों रात फैसले होते हैं और दूसरे मुल्क जो है उनको रवाना कर दिया जाता है, और वहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी होता है। तो ये क्या इशारे मिल रहे हैं? तहरीक लब्बैक ने खादिम हुसैन साहब के पास, अब साहब उसको लीड कर रहे हैं, पूरे मुल्क में आपको पजीराई मिली, आपके धरने भी सक्सेस गए, आपने अचीवमेंट भी हासिल की, तो क्या फ्यूचर में जम होने का इरादा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये असल में शुरू में तहरीक गाजी रिहाई गाजी मुमताज़ कादरी थी, और वो एक अलायंस था जिसमें सुन्नी तहरीक भी उसका हिस्सा थी, और फिर ये आगे जाके ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक अलायंस के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन फिर वो एक जमात बन गई। देखें, वो जमात है, हमारा उनके साथ पिछले इस इलेक्शन में हमने मिलकर शहर कराची के अंदर इकट्ठे इलेक्शन भी लड़ा था। तो ये जम होना, चूँकि हम एक अलग जमात रखते हैं, वो एक अलग जमात है, तो ऐसा तो अभी इत्तेहाद मुमकिन है, लेकिन बाकी इत्तेहाद के हवाले से हम बिल्कुल हम मुत्तहिद हैं। हाँ, बाकी अब बहुत एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी, हमारे फैंस की, बहुत सारे अवाम की सवालात, जब हमने अपने सोशल मीडिया पे, अपने हर जगह पर जब हमने ये मार्केटिंग की, जब पोस्टर्स लगे, आज पता चला कि सरबराह सुन्नी तहरीक आ रहे हैं। सर, एक सवाल सबसे बड़ी थी, काफिर के फतवे लगना कोई आम बात नहीं है पाकिस्तान में। दीगर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, इसकी रोकथाम के लिए उलमा का बड़ा किरदार है, जिसमें आप भी कराची के स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं। फिर जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, वज़ीरिस्तान, KPK, वहाँ तो ये कुछ ज़्यादा है। इसकी रोकथाम के लिए बर्दाश्त क्यों नहीं है? हम एक दूसरे को ही काफिर कहना शुरू कर देते हैं। वो मुझे याद है, वो इलेक्शन के दिनों में एक साहब आए, उनका ताल्लुक MQM से था, तो वो भी ये कह रहे थे कि हमें जी वो ये लब्बैक वाले कैंपेन नहीं चलाने देते, हमारे वो मुंह पे आके कहते हैं या रसूलुल्लाह, तो यार हम भी तो या रसूलुल्लाह वाले हैं,
یہ ہمیں کوئی کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمیں اس طرح کیوں ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کافر کے نعرے لگنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک پاکستان میں جب سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے تمام مکاتب فکر یہاں پر قیام پذیر ہیں. ٹھیک ہے. یہ زیادہ رواج جو ہے یہ 90 کی دہائی میں اس نے پنپنا شروع کیا. ہاں ہاں. اور وہ مخصوص جماعتوں کی طرف سے اس کو وہ کیا گیا، اور یہ ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے مکاتب فکر کے اندر بھی اس بات سے متعلق نہایت اختلاف موجود ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو نہ کیا جائے. میں نے تو ایسا کم دیکھا، لیکن بڑے ضرور بتاتے تھے. تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب محرم کے جلوس گزرا کرتے تو دیگر جو اہل سنت دیگر مکاتب فکر ان کو ویلکم کرتے تھے، ان کی پروٹیکشن بھی کیا کرتے تھے کہ چلے ان کا کوئی مذہبی معاملہ ہے تو ایام محرم ہے تو ان کو کرنے دیں. آج ایسا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان معاملات کو بڑی باریکی سے واچ کرتے ہیں، اور آج تک چونکہ میں اہل سنت و جماعت سے میرا تعلق ہے، میں اپنے حوالے سے یہ گواہی ضرور دینا چاہوں گا کہ اہل سنت و جماعت کی کوئی بھی جماعت وہ پاکستان کی ریڈ بک میں اس کا نام نہیں ہے. کوئی بھی ہماری مسلک کی کوئی بھی جماعت بے شک وہ آج تک بین نہیں ہوئی. بے شک ایسا ہی ہے. دیگر مکاتب فکر جو ہیں بہت سی جماعتیں ان کی بین ہوئی ہیں، نام بدل کے وہ لوگ آئے ہیں جو پریشر گروپ آپ کہہ رہے ہیں. پاکستان سنی تحریک کو بڑا عرصہ واچ لسٹ میں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی منفی سرگرمی نہ مل پانے کے بعد پھر ہمیں کلیئر کیا گیا. انتخاب صاحب سے بات کرتے ہیں. انتخاب صاحب آگے آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ میں اس کو اپنی آرگنائزیشن کو، اپنے کام کو اس لیول تک لے جاؤں، پھر اس کے بعد میرے اتنے بیٹے اس فلاں بیٹی فلاں میرے بیٹے اس کو آگے رن کریں گے؟ دیکھیں ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے نا ایک ہیلتھ ٹیک کانفرنس کی تھی ہوٹل میریٹ میں. اس میں جو ہے نا کراچی کے جو رینون ڈاکٹرز تھے نا ان سب کو بلایا تھا، کیونکہ آگے کے جو ہیلتھ کے جو چیلنجز ہیں نا تو ان کو جناب اللہ ہم کو کس طرح ان سے نمٹنا ہے، کس طرح ان سے نبر آزما ہونا ہے. تو اس تمام ڈاکٹرز کو ہم نے بلایا اور جناب اللہ ہیلتھ ٹیک پہ بات کی، اور وہاں پر کراچی کے رینون ڈاکٹر آئے. انہوں نے جناب اللہ مختلف سجیشن دی، مختلف کس طرح ہم نے اویئرنیس سیشن کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو لے کے چلنا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. تو ہمارا جو ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ سب کے لیے، یعنی کہ تمام لوگوں کو سہولت ملنا چاہیے ہیلتھ کی، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ صاف پانی دے، ہیلتھ دے اور تعلیم دے. لیکن یہ کہ این جی اوز ان کے ساتھ جو شانہ بشانہ چل رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا سوسائٹی ایکٹ کے تحت بہت سارے جو این جی اوز رجسٹرڈ ہیں ان کے جناب بہت سارے جو نئے این جی او ان کے اکاؤنٹ نہیں کھل رہے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں ہیں. اچھا این جی اوز کی جو اپنا جو انکوائریاں ہو رہی ہیں اس پہ ان کو بہت ساری پریشانی. جس دور میں ہم نے ہماری این جی او رجسٹرڈ ہوئی تھی یہ سب چیزیں نہیں تھی. بعد میں جو ایف اے ٹی ایف کے بعد جناب بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئے، پھر جو چیزیں فلٹر ہو کے آنے لگیں کہ جی اب آپ نے اکاؤنٹ بھی اس طرح چلانا ہے، اس طرح چیزیں کو مینیج کرنا ہے. تو ہمارا تو مشن یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے اس کو مشن کو لے کے چلیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. بعد میں میری جو اولاد ہے یا میرے جو سینئرز ہیں، جو میرے ایگزیکٹو ممبر ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. میں ایک شعر اکثر یہ کہتا ہوں کہ اے داور حشر مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے. صرف بات محبت کی ہے، آپ سے محبت کریں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اچھے سے پیش آئیں. بات یہ ہے نا کہ تبلیغی جماعت والے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں انسان کا کردار، انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تبلیغ ہو رہی ہے. سمجھ لیجیے کیا بات ہے. کیونکہ سر اب یہاں پہ بات حسن اخلاق اور انسانیت کی ہو رہی ہے، تو ابھی دیکھنے میں آیا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے، اور سچا لائک ایک چیز جو یہ کہ ڈمپر مافیا کے جو واقعات تھے ہر کوئی اس کی زد میں آ رہا تھا، تو یہ ڈیتھس ہو رہی تھی. تو آپ ایک کہ ایک پاور میں ہیں، آپ ایک چیئرمین ہیں ایک سوسائٹی کے کہ ایک آرگنائزیشن کے، تو آپ نے کبھی اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ گورنمنٹ تک وہ پہنچے اور اس کے اوپر کوئی کام ہو؟ ہم نے بہت سارے پروٹیسٹ بھی کیے، وہ آپ نے شاید نہیں دیکھے.
ہم نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے کہ جو ان کے جو ٹائمنگ ہے اس حساب سے ان کو چلنا چاہیے. جیسے رات میں عام طور پہ جناب 10:30 بجے 11 بجے سے پہلے جناب والا یہ ڈمپر آ جاتے ہیں, ڈمپر معافی آ جاتی ہے. اچھا ایک میں بات ضرور کہوں گا, شاداب صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا کہ جس طرح کے وہ کافر کی باتیں ہو رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں کہ میں الحمدللہ ان سے سینئر ہوں کہ 74-75 کی باتیں بتاؤں کہ علاقوں میں نا محلوں میں 1 یا 2 ٹی وی ہوتے تھے. تو جب شام غریبہ آتی تھی نا تو آپ بلیو کرو کہ ہم خود ہمارے پیرنٹس جا کے نا شیعہ جن کے وہ شام غریبہ سنتے تو سارے سنی اور شیعہ بیٹھ کے سنتے تھے وہاں پر. یہ ماحول تو بعد میں چینج ہوا بھائی, پہلے سب مل کے رہتے تھے, ایک دوسرے کے جاتے تھے, نظر نیاز بھیجتے تھے, کنڈے اور شبرات کے حلقے بھیجتے تھے. اس کا مطلب یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو لسانیت آئی یہ باہر سے آئی, یہ یہاں پر نہیں تھی. یہ فرقہ واریت یا یہ جو عدم برداشت یہ ہمارے ہاں نہیں تھی, یہ باہر سے آئی ہے. سب کچھ ہم مل کے بیٹھتے تھے, بیٹھ کے کھاتے تھے, ایک دوسرے کے مسائل سنتے تھے. یہ نہیں, میں وہ بات بتا رہا ہوں جو پرانے سینئر لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 74-75 میں ہم سب مل کے بیٹھ کے شام غریبہ سنتے تھے. آپ یہ بات کریں, ایک صاحب آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی محبتیں تھیں, ہمارے بڑے یہ بھی نہیں منع کرتے تھے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مندر ہوتا تھا تو ہم اس کے باہر کھیلتے تھے کنچے, تو وہ ہمیں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس مندر والی گلی میں نہیں جانا. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسی ہی تھا ماحول. تو پھر ابھی اس فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جائے؟ بس محبتیں بانٹیں, جس طرح کے اپنا شاداب صاحب ہیں, ایسے جو علماء ہیں, یہ جناب کیا نام ہے, اچھی باتیں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہو رہے. اب ہمیں کڑوی تیکھی باتیں کرنی چاہیے, عملی اقدامات کرنا چاہیے, لوگوں کے اندر اویئرنیس شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. جو اللہ تعالیٰ سارے معاملات دیکھ رہا ہے, کچھ چیزیں ان پہ چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ کہ بھائی وہی سب کچھ دیکھیں گے. اب ہم آپس میں اس کو لڑ کے ماحول کو خراب کریں, اپنے ملک کی بربادی کریں, یہ تو کہیں بھی. چل میں پوچھ لیتا ہوں, شاداب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بھی ایک ناخوشگوار واقعہ نوشکی میں پیش آیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا بلان میں ایک ٹرین کے حادثہ ہوا ٹرین کا, اور اس میں بھی پھر دہشت گردی ہوئی, بہت سارے جوان شہید ہوئے. وہ 33 سے زیادہ دہشت گردوں کو واسطے جہنم میں پہنچایا گیا. پے در پہ دہشت گردی کی واقعات. پھر سندھ سراپا احتجاج. 2 سوال ہیں میرے. سندھ میں کینالز کے معاملے پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. شاداب رضا صاحب, پہلے تو دہشت گردی کی یہ جو لعنت ہے مجھے آج بھی یاد ہے. نہ امام بارگاہ اس سے محفوظ ہیں, نہ اس سے نشتر پارک کا وہ آپ کا ایک بڑا پروگرام بھی اس کی زد میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بڑے بڑے اکابر ہیرے کھو دیے, چاہے جن کا تعلق سیاست سے تھا, چاہے مذہبی جماعت سے تھا. آج تک یہ معاملات چل رہے ہیں, تو کب رکیں گے یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں. حکومت وقت اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپریشن پہ آپریشن کیے جا رہی ہے, لیکن ختم ہی نہیں ہو رہے. اینڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کوئی ایجنڈا ہی ہے؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی بہت سارے پہلوؤں سے بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح. ایک تو اہمیت اس کی اس حوالے سے بھی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کم و بیش 18 احادیث جس میں غزوہ ہند سے متعلق مختلف پہلوؤں پر آپ نے اس میں آپ کے فرامین ہیں. تو غزوہ ہند کا جو آغاز ہے وہ اس خطے سے ہوگا. صحیح. خراسان کا لفظ بھی ملتا ہے اور سندھ کا بھی ملتا ہے. تو یہ سارا وہ خطہ ہے. اور یہ خطہ اور یہ غزوہ ہند, اس کا اختتام جو ہے وہ یہودیت کے خاتمے کے ساتھ ہوگا. اس میں جو فرمان ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان جو ہے وہ اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں باندھا جائے گا, یعنی ہندوستان فتح ہوگا. پھر جو ہے وہ امام مہدی ان کی جو فوج ہوگی اس کے ساتھ یہ لشکر جا کے ملے گا اور یہودیت کا وہاں پھر خاتمہ ہوگا. دیکھیں, اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ عالمی سطح پر کون سی طاقتیں ہیں جو وہ اپنا کنٹرول رکھتی ہیں, گرفت رکھتی ہیں. اور وہ طاقتیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ یہ پاکستان, افغانستان, ایران یہ مستحکم ہو. وہ ہمیشہ اس کے لیے بہت سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور یہاں چونکہ قانون کی عملداری نہیں ہے
اور یہاں پر کسی کو خریدنا یا کسی کا بکنا بڑا آسان ہے. تو اس لیے یہ ملک پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہاں کے حکمرانوں کا مقصود پاکستان نہ ہو, جب تک ان کا مقصود اپنا اقتدار اور اس کو طول اور مخالف کو زیر کرنا, یہ جب تک رہے گا اس وقت تک آپ یہاں پر امن کی وہ امید نہیں رکھ سکتے. ایک بہت حساس سوال کرنے جا رہا ہوں. اکثر میں تنقید کی عزت میں بتاؤں, ان حساس سوالات کی وجہ سے جان کی امان پاؤں, تو ایک بڑا حساس سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ آپ لوگ جو پالیسیز بنا کے جائیں گے, جو ایکشن کر کے جائیں گے, اس کا فائدہ ہمارے آنے والی نسلوں کو ملے گا. ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے اسپیشلی ہمارے پاکستان میں اور کراچی سندھ میں, کہ جہاں کسی قبضے کی زمین پہ کوئی علم لگ گیا تو بس جی ختم, بس اب کوئی نہیں آ سکتا. کسی نے وہاں پر مسجد کی تختی لگائی, چاہے وہ زمین ان کی علم میں ہو یا نہ ہو, آنرشپ میں, بس جی پھر ختم. مذہبی جماعت کا آنا اس لینڈ پر, اس زمین پر, پھر وہ مالک چاہے وہ نہ بیچے, اس کو بیچنی پڑے گی. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے, ہو رہا ہے ایسا, آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیے, میرے نالج میں ایک دو واقعات ایسے آئے ہیں کہ کچھ قبضہ مافیا نے اس طرح کے حربے استعمال کیے, ٹھیک ہے, لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو ان کا مذہب سے تعلق نہیں تھا, دین سے تعلق نہیں تھا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ سچ ہے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ کیا شیلٹر لینا, مولوی نے چوری کی ہے یا چور نے داڑھی رکھ لی ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ناجائز جگہ پر قبضہ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. قبول نہیں. کیا بات ہے. تو کیسے یہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ ایسی بات یا یہ ایسا کام, یہ دینی حلقوں کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا, چونکہ ادارے ایسی چیزوں سے تھوڑا سا وہ محتاط رہتے ہیں کہ کوئی مذہبی انتشار نہ پھیلے. تو قبضہ گروپ بعض وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا کے, تو ایک دو واقعات میرے سننے میں جو وہ آئے ہیں, اور دین میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں, چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے ہو. یہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, آج اتنے بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو انہوں نے آپ کی رہنمائی کر دی کہ یہ ہم لوگ نہیں ہیں, یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں, یہ قبضہ مافیا ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مطلب ہم ان سے دستبردار ہیں, اگر کوئی نام استعمال کرتا ہے کسی بھی فرقے کا تو وہ غلط ہے. دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جس پلاٹ پر قبضے کی مسجد بنی ہوئی وہاں پہ نماز نہیں ہوتی. چلیں انتخاب صاحب, آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں, کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں کیسے خدمت کرنی ہے؟ سب نے آپ جیسا انتخاب بننا ہے یا ڈاکٹر انجینئر کی ہی جو ریس ہے وہی چلنا ہے؟ اگر ہم پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں نا, تو ہم تمام کو سوشل ورک کرنا پڑے گا, ہر آدمی کو. اور سوشل ورک کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑی این جی او بنائی جائے, اس کو رجسٹر کرایا جائے. اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, کوئی بزرگ کھڑا ہے, اگر آپ اس کو سیٹ بھی دے دیں گے تو یہ بھی سوشل ورک ہے. اچھا, ویسے میں اپریشیٹ کروں اپنے ملک کو, چونکہ میں جب کئی ملکوں میں گیا تو جب میں واپس آیا تو میں اکثر یہ بات آج میں آن ایئر بھی کہہ دیتا ہوں, میں نے کہا یار ہم یہاں پہ تو غیر کو بھی سلام دور سے جاننے والا ہوگا, بولیں گے آئیں جی آپ آئیں تو بیٹھیں, چائے پئیں, کھانا کھائیں, اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, فطرہ دیتے ہیں. جب میں باہر گیا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جو آپ کے جاننے والے ہیں وہ بھی آپ سے بولیں گے جی حساب کتاب سے چلیں گے ہم. یہاں پر تو معاملات کچھ ایسے بھی ہیں, کچھ ہم لوگوں کے بیگرز بنا رہے ہیں, ہم ان کو عادی بنا رہے ہیں اس چیز کا. اب ایک آدمی جناب اللہ جو دن بھر میں 3000 روپے چوراہے پہ تنقید کرنے جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے سیلانی والوں کو. نہیں پرٹیکولر کوئی میں نام نہیں لیجیے گا پلیز. کھانے کھانے والے نہیں, کھانے نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو چوراہے پہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں نا, یہ سب مافیا ہیں. یہ جناب دن میں 3000 روپے جمع کرتے ہیں, تو شام میں پھر دوسرے دن اپنی بیوی کو بھی لے آتے ہیں, بچوں کو بھی لے آتے ہیں, تو تب 12,000 روپے ان کے ڈیلی کی انکم ہو گئی. تو ہمیں حوصلہ افزائی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی. ان لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں, اپنا فطرہ نہ دیں, اور جناب کیا نام ہے اپنا خیرات نہ دیں, بلکہ وہ قریب جو سفید پوش لوگ ہیں نا, اپنے گھر کے قریب گزاریں, دیکھیں ان کو جناب اللہ. اچھا, جس طرح کہ ابھی آپ افطار کی بات کریں نا, آپ تو مجھے کہا, میں الحمدللہ جو سلسلہ ہے نا میرا, آپ اٹھا کے دیکھیں, میں حاجی محمود گوڈ تو کوئی حاجی بروئی
कोई गोड, तो मैं जनाब शाबे गोड, मैं उन जगह जाके वहाँ लोगों को इफ्तार करा रहा हूँ। क्या बात। ऐसा नहीं है कि तो कोई मैं नुमाइशी और इफ्तार करा हूँ, मैं हकीकी इफ्तार कराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों को रोजगार भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रक्षा भी दिए, मैंने जनाब क्या नाम है फूड स्टॉल भी दिए, और अभी तक मैंने 25 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग मशीनें दे दी हैं। और मैं आपके ऑन ईयर भी बता सकता हूँ कि अगर 5-6 मशीनें मेरे पास और अगर किसी को चाहिए, कोई ऐसी ज़रूरतमंद खातून जो अपने घर चलाना चाहती हैं, तो वो उनके लिए मेरे पास मशीनें मौजूद हैं। एक चीज और बताएं कि मौजूदा हुकूमत से सेटिस्फाइड है बीइंग सोशल वेलफेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुकूमत जो है ना, नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है, इससे मैं कैसे सेटिस्फाई होऊंगा? अच्छा, नुमाइंदा हुकूमत होती ये तो फिर सर इससे मैं आपसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, वो आप उनके मैंडेट की तौहीन नहीं कर रहे? माजरत के साथ मुझे पता है, मैं भी इस फील्ड में, इसी शहर में हूँ, इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, जिस तरह के उनको मैंडेट मिला, तो एवरीबडी नोस। और माजी में जो 18 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, देखें उस जमाने में जो है ना, इतना नहीं था, इतना नहीं था। अच्छा, एज कम्पेयर टू 2024, तो वो भी गलत था, ये भी गलत है। हाँ, बस ये है 19-20 कह सकते हैं, है ना? तो वो कहते हैं जब तनकीद करे तो फिर अगर कोई उससे बरी जुमाना हो, अगर माजी में भी किसी के साथ अकरबा परवरी हुई है तो वो भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ, वो भी गलत। और आज खिलाफ है। हाँ हाँ लाजमन, इस दफा तो जो बिल्कुल हुआ तो वो नुमाइंदा जमा हुकूमत ही नहीं है ना। मैं चूंकि करंट अफेयर का शो करता हूँ, तो जब 2018 के इलेक्शन, तो मैं एक अक्सर मिसाल दिया करता था, मैंने कहा वो पीटीआई के बहुत सारे एमपीएज एमएनए सो रहे थे, हमारे जैसे लोग उनको कॉल कर रहे थे, भाई आप जीत गए, वो आपका रिजल्ट चल रहा है। ओह माय गॉड, तब भी तो ऐसा ही था सर। नहीं, मेरा ख्याल है आप फैक्ट फिगर जो है ना ये गलत कर बता रहे हैं, ऐसा नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था। और इस 4,000 वाले को जनाब क्या नाम है 40,000 कर दिया, 4 लाख कर दिया, ऐसा नहीं था। अच्छा सर, इसकी नफी करेंगे आप? चले, क्या मैसेज क्या देंगे फाइनली हमारे वो? बस मैं मैसेज ये कहना चाहता हूँ कि यूथ के लिए, कि यूथ जनाब वाला बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस जमाने में हमारे पास सोशल वर्क हमने शुरू किया था, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आज बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जनाब पढ़ाई लिखाई में तवज्जो दें, साथ में सोशल वर्क करें, इस मुल्क को आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी शादाब साहब, चूंकि हम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं, तो आपसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कड़वे मीठे और पार्लिमानी सवाल भी आपसे मैं करता रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने खोल के बिल्कुल गुफ्तगू की, दिल खोल के। मुझे ये बताएं कि आप एक सोशल वर्कर हमारे साथ सेट पर मौजूद है, पूरी दुनिया में हमें देखा जा रहा है, इन्होंने भरमला बगैर किसी खौफ के बोल दिया कि धांधली हुई, 4,000 वाले को जितवा दिया गया, सामने 1 लाख वाला था। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरी दुनिया ने जिस तरह इस इलेक्शन पर तबसरा किया है, वो इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था। और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जिस तरह जग हंसाई हुई है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। बाकी आगे भी ऐसा ही चलता पाकिस्तान उस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि मुस्तहकम नहीं हो सकता जब तक हम नज़रिया पाकिस्तान या मकासद पाकिस्तान को मलहूज़ खातर नहीं रखेंगे। कानून ये कहता है आर्टिकल 227 में कि पाकिस्तान का जो कानून है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेंगे, और मौजूदा जो कवानीन हैं उनको भी कुरान और हदीस के मुताबिक वो ढाला जाएगा। प्रॉपर रेजोल्यूशन हमारी पाकिस्तान की हर मुश्किल और पाकिस्तान के हर मसले का हल ही वो इस्लामी निज़ाम के अंदर है। जब तक हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे और जब तक यहाँ हुकूमत, देखिए कुरान और हदीस में क्या हमें उसूल मिलते हैं, वाज़े अल्लाह ताला का हुक्म है कि अमानतें जो है वो अमानतदारों को सौंपी जाएं, जो अहल लोग हैं, ना अहल को ना सौंपी जाएं। तो ये अहल किस एतबार से है? ये बिल्कुल उस एतबार से जब तक हम इस इतनी बड़ी जो हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी है वो अहल लोगों के पास नहीं जाएगी और इंसाफ कायम नहीं होगा, जो वाज़े उसूल हैं, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता। हमें सच बोलना पड़ेगा,
ہمیں انصاف کی بالادستی کو یہاں قائم کرنا پڑے گا، ورنہ بیرونی قوتوں کے لیے یہ بڑا آسان ہدف ہوگا پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کا اور پاکستان کی خود مختاری کو پامال کرنے کا۔ اگر موقع ملے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنے کا تو کریں گے؟ دیکھیں یہ تو حالات و واقعات اور اصول دیکھے جائیں گے، جیسے بہت سی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، مزید کچھ اچھی تبدیلیاں آئیں گی، صرف نام سے غرض نہیں ہے، بات تو کردار کی ہے۔ صحیح، کردار دیکھیں گے جب یہ موقع آئے گا، تو اگر ایسا ہوا تو کچھ غور کیا جا اچھا سکتا ابھی ایک چیز اور کہ یہ سسٹم کی بات چل رہی تھی، تو یہ سسٹم کون ٹھیک کرے گا؟ آپ نے بتا تو دیا کہ کیسے ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے ہوں، تو یہ کرے گا کون آخر میں؟ انفورسمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ وہی کرے گا جو یا تو وطن سے محبت کرتا ہے یا دین سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کو تو کے علاوہ اقتدار میں ہی نہیں آنے دیا جاتا۔ بس یہ المیہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں، وہ کب کیا فیصلہ ہو جائے یہ تو اللہ اب بہتر۔ ایک امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ میں نے وہ بھی پروٹیسٹ دیکھے تھے جب بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی، آپ کو شہید کیا گیا تھا، تو میں اس وقت کوچنگ پڑھتا تھا سر، میں اس وقت گلشن 13D سے جب میں واپسی آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ یا میں مر جاؤں گا یا میری گاڑی جائے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اور آخر یہ ہوا کہ گاڑی جل گئی۔ میں نے اپنی جان بچانا مناسب سمجھی، میں نے کہا گاڑی ادھر ہی، سبھی جا رہے تھے گاڑیاں چھوڑ کے۔ پھر ہم نے 9 مئی کو ریسنٹلی ایک ایسا میں نے نظارہ دیکھا اسکرین پر کہ فوجی وردی میں ملبوس گاڑیاں جا رہی تھی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاک فوج کی گاڑیاں، اور عام لوگ ان کو ڈنڈے مار رہے تھے۔ میں نے یہ فوٹیجز اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ اقتدار کے حصول کے لیے ہم ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اس لیول، اس نہج تک لے جاتے ہیں، یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو سیاست کہاں کریں گے؟ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے آپ سربراہان کے کندھوں پر کہ اگر کوئی آپ کے لیے مشکل آ جاتی ہے تو آپ اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہیں؟ دیکھیے زیادتی اور ظلم اس کی کسی صورت بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی جہاں پر بھی، لیکن حالات یہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ فتنہ اس قدر وہ سرایت کر چکا ہے ہمارے معاشرے کے سر چڑھ کے بول رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ جو ظلم کرنے والا اور مظلوم یہ حقیقت میں اصل ہو رہا ہے یا یہ بھی کوئی ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو آپ کے لیے کوئی بھی ریمارکس پاس کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ باقی تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ہماری جو بھی فورسز ہیں یا عوام ہے، دونوں اطراف سے ظلم اور زیادتی یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، تو یعنی آپ اس کی نفی کرتے ہیں؟ بالکل، جہاں بھی ظلم اور زیادتی ہوگا وہ غلط ہوگا، اس کے نتائج غلط ہوں گے۔ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے ملک و ملت کی تعمیر، ترقی میں کس طرح کردار ادا کریں؟ اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارا یہ شو چل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مبارک مہینہ ہے، اور 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا۔ مذہبی جماعتیں، اور پھر اس ٹائم پہ کیونکہ ہر جگہ مذہب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، علماء سوشل میڈیا پر بہت بڑے بڑے اعلانات اور فتوے لگاتے ہیں، تو نوجوان بڑا کنفیوز ہے۔ کوئی نوجوان مجھے کہتا ہے ساجد بھائی وہ انجینئر نے وہ ایک فلانی مجھے حدیث بتائی ہے، میں نے ان سے سنی، لیکن وہی حدیث جب میں نے کسی اور نے کہا نہیں وہ انجینئر ایسا ہے، وہ فلاں فلاں ایسا ہے، وہ فلاں فلاں ایسا ہے۔ اب نوجوان یہاں کنفیوز ہے، کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی منصب عطا کیا ہے اس کو اپنے منصب کی ذمہ داریوں اور فرائض کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی فتویٰ یہ بڑی نازک چیز ہے، بہت زیادہ احتیاط کا یہ متقاضی ہے کہ آپ اگر
کوئی فائنل ڈیسیجن دین کے حوالے سے آپ دے رہے ہیں تو آپ کی قابلیت اور آپ کا علم اس درجے کا ہونا چاہیے کہ پھر آپ کو کہیں پر کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فتویٰ دینے کی ذمہ داری اہل منصب کے پاس ہونی چاہیے. میں پھر یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ یہ جب تک قانون کی عملداری جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اس طرح کی معاملات جو ہیں وہ جنم لیتے رہیں گے, انتشار بڑھتا رہے گا. یہ حکومت کو یہاں پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پھر جا کر میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ان بہتری کی میں طرف جائیں گے. بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے ٹی وی اینکر, ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں, چھان بین کرتے رہتے ہیں, سروے کرتے رہتے ہیں. ابھی تک تو میں نے تو نہیں دیکھا, غالباً میں غلط بھی ہو سکتا ہوں سر, یہ 6 کینال پر سراپا احتجاج ہے پورا سندھ. آپ لوگ احتجاج نہیں کر رہے کیوں؟ آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کراچی میں جو ٹینکر ہمیں 8-10 ہزار کا ملتا ہے پھر وہ 50,000 کا 1 لاکھ کا ملا کرے گا, ہم پھر کراچی والے پانی کہاں سے پئیں گے؟ یہ تو پانی حیدرآباد میں ہی نہیں آ پاتا. اب اگر یہ نہریں بن گئیں دریائے سندھ پر تو پھر تو ختم, چولستان آباد کیا جا رہا ہے. اعداد و شمار کے مطابق 70 لاکھ اراضی کو آباد کیا جا رہا ہے جو کہ بنجر ہے اس وقت. پھر میں نے ایک نعرہ پڑھا کہ گرین پاکستان آپ بنائیں, سندھ کو تو بنجر نہ بنائیں, یہاں کا ایگریکلچر نظام تو تباہ نہ کریں. کیا آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں, کسی بھی صوبے کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی, زیادتی, یہ غلط ہے. ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ضرور آواز اٹھائیں گے, سراپا احتجاج ہوں گے. لیکن میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ احتجاج آنے والے وقتوں میں پانی کی قلت کو بہت زیادہ شو کر کے اور یہ ٹینکر مافیا کو اور مضبوط کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے؟ اب بھی جبکہ کوئی ابھی وہ نہریں جس پر احتجاج جو ہو رہا ہے یا وہ پانی یا وہ زیادتی نہیں ہو رہی, تو کیا پانی اس مقدار میں نہیں ہے کہ عوام تک بغیر قیمت کے وہ پہنچایا جا سکتا ہو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم کرے گا پھر اس کے ساتھ ظلم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا. تو پھر بھی ہم جہاں پر بھی ناانصافی اور ظلم ہے ہم اس کی مخالفت کریں. کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے, آپ خود اس چیز سے بالکل میں آپ ایگریڈ کرتے ہیں. وہ ٹینکر سے منگواتے ہیں تو آ جاتا ہے, اب وہ ٹینکر والا بھی تو یہیں سے پانی لاتا ہے, بالکل ایسے تو اس کو مل جاتا ہے, ایک غریب کو پانی نہیں ملتا. اسی لیے تو میں نے ٹینکرز مافیا کہا ہے, اور اس تو کے اس مافیا پیچھے کے چھٹکارا کے لیے بھی بڑی قوتیں ان کے پیچھے موجود ہیں. اب ان قوتوں سے لڑنے کا کوئی اگر وہ رکھتا ہو شاداب رضا نقش بندی میں یہ حوصلہ ہے, انشاءاللہ اپنے تائیں اپنی جو وقت سے بڑھ کر ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. جی بالکل, ہم اس کے خلاف احتجاج کیا ہے, ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے بھی جب تک کہ شہر کراچی کے جو باسی ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ختم نہیں ہوگی. ان کو جو ان کا حق بنتا ہے سہولیات, وہ جب تک ان کو نہیں ملیں گی ہم کراچی کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو ہمارے حضرات گفٹنگ ہمیں بھیجتے ہیں, ڈیفرنٹ برانڈز کے گفٹ ہمیں آپ لوگ بھیجتے ہیں. سیلی ٹیکس کے امین بھائی اور ابو بکر اور فرحان بھائی کا شکریہ کہ آپ لوگ سیلی ٹیکس کے ہر سال ہمیں لاتعداد گفٹ ہیمپرز بھیجتے ہیں جو کہ ہم پورے رمضان اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں. اسٹیچنگ کاٹن کے اخلاق بھائی کا بھی شکریہ, اور اسٹیچنگ کاٹن آپ کو عید سے پہلے عیدی دے رہا ہے اور لاتعداد ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. آپ ان کے آؤٹ لیٹ پر جائیں, وزٹ کریں. کراچی, لاہور, ملتان, گجرات, پشاور اینڈ مظفر آباد میں ان کی آؤٹ لیٹس ہیں اسٹیچنگ کاٹن کے. آپ جائیں, عیدی بھی ملے گی, ڈسکاؤنٹ بھی ملیں گے. اور سربراہ سنی تحریک ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب رضا نقشبندی صاحب. یہ اسٹیچنگ کاٹن کا گفٹ ہیمپر سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور یہ ایک اور گفٹ ہیمپر یہ جائے گا انتخاب صاحب کے ساتھ سر, یہ بھی اسٹیچنگ کاٹن کا یہ گفٹ آپ کے ساتھ جائے گا. اور ایک گفٹ ہیمپر رہ گیا ہے, تو یہ سیلی ٹیکس کا گفٹ ہیمپر جائے گا ہماری خاتون ٹی وی اینکر نورین گوڈ.
یہ لیں اور آپ کا یہ گفٹ ٹیمپر Thank ہے you so much. اور یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو سیلیٹیکس کہ انہوں نے ہمارے سپورٹیو پارٹنر بنے. یہ ہورین گوری کو سر گفٹ چلا گیا کیونکہ پورا ہی ہم جب سب کو دے رہے ہوتے ہیں تو مجھے سیلیٹیکس والوں نے کہا کہ اینکر کو بھی گفٹ دینا ہے تو سر ان کو پاس بھی چلا گیا. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین اور ہورین گوری کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.